अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उस्मान गनी एक नए मेहमान और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामीन, इस प्रोग्राम का मकसद आपको मुफीद तिब्बी मशवरों से आगाही फराहम करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आगाही का प्रोग्राम है और हमारे साथ मुस्तनद डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद होती है जो आपको बज़रिया टेलीफोन कॉल्स आपके सवालात के जवाबात मुहैया करती है और आपको आगाही फराहम करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई अहम अलामत भी है और बतौर बीमारी भी उसको लिया जाता है और हमारे माशरे में एक बहुत कॉमन अलामत है। मेरी मुराद सर का दर्द है जिसको हेडेक कहते हैं। हमारा एक बड़ा तबका, सोसाइटी का बड़ा तबका सर दर्द का शिकार रहता है और हमारे पास जो मरीज़ों की अक्सरियत आती है उसमें उनकी एक जो कंप्लेन होती है, एक जो शिकायत होती है वो सर दर्द होती है। ये सर दर्द क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इस पर हम आज मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर मेहताब अहमद साहब। आपका ताल्लुक़ डिवीज़नल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर से है और बतौर सीनियर रजिस्ट्रार शोबा मेडिसन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपके मशकूर हैं। हम जब भी हम आपको याद करते हैं और जब भी हम आपसे टाइम लेने की कोशिश करते हैं और आवाम के लिए आगाही का प्रोग्राम आवाम की खिदमत में पहुंचाने के लिए आपकी जब भी खिदमत की ज़रूरत पड़ी है आपने हमें टाइम दिया है। मेहरबानी, थैंक। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये हेडेक जो है, फिर उसकी एक किस्म माइग्रेन है और ये बाकी जो भी किस्में हैं इस पर हम आगे चल कर बात करेंगे कि हमारा जो बड़ा तबका है सोसाइटी का, तकरीबन ख़ास तौर पर जो हमारा नौजवान तबका है उसमें तकरीबन 7 में से 1 जो नौजवान है वो हेडेक का शिकार है। उसकी बार बार कंप्लेन यही रहती है कि डॉक्टर साहब मेरे सर का दर्द नहीं जाता, थोड़ी देर होता है, ज़्यादा देर होता है। तो इसकी जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी वजूहात क्या हैं? एक इंतहाई अहम टॉपिक आपने चूज़ किया है और मेरे ख्याल में आजकल की जो आवाम है, स्पेशली जो नौजवान तबका है और टीनेजर्स, मतलब कि जो कि अभी 20 साल से कम है या फिर 20 से लेकर 30 साल की उम्र के नौजवान हैं, उनमें ये हेडेक जो है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी काफ़ी अक़साम भी हैं, काफ़ी वजूहात भी हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो सकता है। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं जो कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसले और या फिर मेन दिमागी बीमारियां हैं जैसे मिर्गी वगैरह हो गई, फालज वगैरह हो गया, उसके साथ भी हो सकता है। इसके साथ साथ इसकी और अपनी भी इकसाम है, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया मिग्रेन का, तो ये भी इसी की इकसाम में आती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए क्योंकि ये आजकल की जो आवाम की डिसेबलिंग कैपेसिटी है उसको ज़्यादा कर रहा है, यानी कि उनमें जो सोचने समझने की सलाहियत है, रोज़ाना की जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको मुतासिर कर रहा है। इसलिए हेडेक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जुज़्व है इसी मेडिकल शोबे का, जिसको डिस्कस करना जो है वो नागुज़ीर है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि डिसेबलिंग सिम्टम की तरफ हमें ये ले जाता है, हमारा जो रोज़मर्रा का काम है उसको मुतासर करता है, फिर इसकी कुछ अक़साम हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो उसको सर दर्दी कहा जाता है। फिर वो आगे जो मेडिकल टर्म्स हैं या मरीज़ को समझाया जाता है या जिस तरह मरीज़ मुख्तलिफ़ शिकायत के साथ हमारे पास आता है तो उस पर भी मैं आपके साथ साथ आपके शाना बिशाना मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। तो डिफरेंट इसकी अक़साम हैं जिनमें माइग्रेन जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, फिर क्लस्टर हेडेक है, फिर टेंशन हेडेक है जिनका ज़िक्र अभी आपने किया कि सोसाइटी में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं। फिर जो नौजवान तबका है, एक तो वो उम्र ख़ास तौर पर मोर प्रोन होती है, डिफरेंट तरह के जो स्टिमुलस हैं या स्ट्रेस फैक्टर हैं या इन्वायरमेंट के जो भी फैक्टर हैं उस उम्र को मुतासर कर सकते हैं। फिर ड्रग इंड्यूस हमारा बहुत बड़ा तबका, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो लोग दवाइयाँ लेते हैं और वो बार बार ले रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो सिम्टम्स हैं, जो सर दर्द है, वो ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन मरीज़ को क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं होती तो वो दवाई लेता रहता है और अपने आप को मज़ीद वो ख़राब करता रहता है। तो मैं आपसे भी मज़ीद इस पर गुफ्तगू चाहूँगा। तो सबसे पहले हम माइग्रेन, जिसको सादा लफ्ज़ों में
آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے اور اس کی خاص علامات کیا ہیں؟ میگرین ایک انتہائی سخت قسم کا سر کا درد ہے جو کہ گریجولی ہماری جو پاپولیشن ہے، عوام ہے، اس میں بتدریج یہ بڑھ رہا ہے. عموماً طور پہ جو میگرین ہے یہ ٹین ایجرز یا ینگ ایج میں بہت زیادہ کامن ہے، اور 30 سے لے کے 40 سال کے بھی جو لوگ ہیں یا خواتین اور میل حضرات ہیں ان میں بھی یہ کامن ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ ان دنوں جو زیادہ کیسز ہیں وہ ینگسٹرز کے آ رہے ہیں جو کہ 20 سے 30 سال کے یا پھر 15 سے 20 سال کے نوجوان ہیں. مائیگرین بیسکلی آدھے سر کا درد ہے، یہ نہیں کہ جب مریض آپ کے پاس آئے گا یا پھر اگر آپ خود گھر میں ہیں تو آپ اس کو نوٹس کر سکتے ہیں کہ دائیں یا بائیں سائڈ صرف اسی کو انوالو کرتا ہے، اور یہ سر کے آگے والے حصے سے شروع ہو کے پچھلے حصے تک بالکل ایک ہی سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے. سر کے درد کے ساتھ اگر میگرین کو اور جو علامات ہیں جو دوسرے سر کے درد سے اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں، ان میں آنکھ کا درد آ جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ درد ہو رہا ہے تو لیفٹ آئی یعنی کہ بائیں آنکھ آپ کی انوالو ہوگی، اس میں سرخی آ سکتی ہے، اس سے پانی آنا شروع ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو میگرین ہے اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ اورا کے سمٹمز ہیں. اورا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو سر میں درد ہونا شروع ہوگا تو اس سے 5 سے 10 منٹ پہلے کچھ خاص طرح کی طبی فزیکل علامات آنا شروع ہو جائیں گی. ان علامات میں یہ ہے کہ مریض کو وومٹنگ ہو سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے، یا پھر متلی یا کہہ کا ہونا ہو سکتا ہے. ہلکا ہلکا سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے اس کو اگر کوئی لائٹس ہیں یعنی کہ روشنی ہے تو وہ روشنی اس پہ افیکٹ کر رہی ہوگی، اس کی آنکھوں میں چندیانا جیسے ہم کہتے ہیں یہ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ وہ جو علامات ہیں جو اس کو بتا رہی ہوں گی کہ ابھی اس کا سر میں درد ہونا شروع ہوگا، تو ان کو ہم کہیں گے کہ اورا کی سمٹمز، یعنی سر میں درد ہونے سے پہلے کے علامات. تو اس کے بعد جو سر میں درد ہے وہ ٹپیکلی بہت زیادہ سر میں درد ہوتا ہے، ایک طرف کا ہوتا ہے دائیں یا بائیں سائڈ کا، اس کے ساتھ اس کی آنکھ بھی انوالو ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ اس کی پوری سائڈ انوالو ہو سکتی ہے اس میں. اور بیسیکلی اگر آپ سچ پوچھیں تو میگرین نے یہ ایک ڈسیبلنگ ڈیزیز ہے جو کہ خود ایک طرح کی بیماری ہے، مکمل طرح کی. میگرین ایک طرف تو سر کا درد ہے، دوسری طرف یہ انسان کی جو نارمل ایبیلیٹیز ہیں، روزمرہ کی جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لمٹ کر دیتا ہے. اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور نارمل طرح کا کام کرنے کی صلاحیت اس کو کم کر دیتا ہے. میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بیٹھے ہوئے، جیسے ہم روزانہ کا گفتگو کرتے ہیں، تو وہ آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ گفتگو کو کنٹینیو کر سکے، کیونکہ اس کو سر میں درد ہوتا ہے، اور اس سر کے درد کی وجہ سے اس کے بات سمجھنے کی، بات کرنے کی اور بات کو آگے جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنے کی جو اس کی پاور ہے وہ کم ہوئی ہوتی ہے. اس لیے یہ میگرین اپنا ایک طرح سے الگ سے بیماری ہے جس کا جو ہے وہ شروع سے ہی علاج ہونا چاہیے، شروع سے تشخیص ہونی چاہیے. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ میگرین عموماً یوزلی یہ عطائی ڈاکٹر یا پھر جو یوزلی ہاسپٹلس کے باہر اپنے کلینکس انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، یا پھر کلینکس کے بغیر بھی جو حکیم حکماء لوگ ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں، اور اینڈ پہ جو ہے پیشنٹ ہمارے پاس ڈس ایبل ہو کے آتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ ڈس ایبل کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بار بار سر میں درد ہوتا رہے گا، وہ غلط میڈیسنز استعمال کرتا رہے گا، وہ ایک اچھے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرے گا، تو اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ آخر پہ کم ہو جائے گی. اچھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے لے کر جو اس کا روزمرہ کا کام ہے، مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ اپنی کلاسز نہیں لے سکے گا، اپنی پڑھائی پہ فوکس نہیں کر سکے گا. ایک جو ہمارا نوجوان بندہ ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے تو وہ اپنا جو روٹین کا کام ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو یہ ہمارے سامعین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک علامت بھی ہے اور بیماری بھی ہے. جو سر کا درد ہے یا آدھے سر کا درد ہے تو اس کو آسان نہیں لینا چاہیے. اگر یہ بار بار ہو رہا ہے، اور یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ابھی جانیں گے بھی کہ ایک ماہ میں اگر کتنی دفعہ سر کا درد ہو، تو اپنے جو ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، یا جو اپنا معالج ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مہینے میں 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے بار بار، تو آپ لازماً طور پہ اپنے کسی بھی معالج کے ساتھ، اپنے جی پی میڈیکل آفیسر یا ڈاکٹر کے ساتھ لازمی رجوع کریں، یا پھر کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں دکھا دیں. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی لازمی ہے کہ اگر کوئی بھی درد آپ کو مسلسل رہ رہا ہے
تو اس درد کو بھی صرف پیناڈول یا پھر اس پہ نہ لے لیں، اس کو بھی لازمی دکھائیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ ہفتے میں ایک سے زیادہ دفعہ ہو رہا ہے تو وہ بھی سر کا درد ٹھیک نہیں ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس کی پراپر تشخیص ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہو رہا ہے یا ایک ماہ میں 2 دفعہ یا 4 دفعہ ہو رہا ہے، تو اس کا جو ڈیوریشن ہے، جو وقت ہے، کیا وہ بھی فکس ہے یا وہ 2 منٹ ہوا، 10 منٹ ہوا یا 20 منٹ ہوا، یا وہ مسلسل رہ رہا ہے؟ تو اس وقت کی جو ڈیوریشن ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یہ بھی ہمارے سامعین کو بتائیں. یہ جیسے آپ نے شروع میں ان کو کچھ اقسام بتائی ہیں سر میں درد کی، جس میں میگرین ہے اور کلسٹر ہیڈ ایکس ہیں یا پھر اور بیماریوں کی وجہ سے ہیڈ ایکس ہیں، تو ان سب کی اپنی اپنی ڈیوریشنز ہیں. جیسے میں نے میگرین بتایا آپ کو، تو یہ بہت زیادہ ٹائم تک نہیں رہتا، 5 سے 10 منٹ یا 5 سے 20 منٹ تک اس کی عموماً ڈیوریشن ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس دوران میں یہ پیشنٹ کو کافی ڈس ایبل کر دیتا ہے بالکل ہی، اور بہت سویئر قسم کا ہیڈ ایک ہوتا ہے کہ پیشنٹ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اپنے پیشنٹس کو بھی، جو پیشنٹس میگرین جن کی تشخیص ہوئی ہے وہ اپنا ریگولر ورک اپ کرائیں، فالو اپ کرائیں، تاکہ اپنے ڈاکٹر کو پتہ ہو کہ ان کا جو میگرین ہے وہ کنٹرول ہے کہ نہیں. ان کنٹرول ہونے کا مطلب یہی ہے کہ مہینے میں 2 دفعہ سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بتایا ٹینشن ہیڈ ایک ہے، اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی کاز اس کی انگزائٹی ہے یا سٹریس ہے تو وہ پورا دن بھی رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے کلسٹر ہیڈ ایک جو آپ نے بتایا، یہ بھی ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک بندہ ہے، اگر اس کو سر میں درد ہو رہی ہے اور ساتھ میں اس کی آنکھیں بھی سرخ ہوئی ہوئی ہیں بہت زیادہ اور شدید کا پین ہے، تو یہ عموماً کلسٹر ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے. یہ اور کلسٹر ہیڈ ایک یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، سال میں جیسے کہ 2 دفعہ ہو گیا، سال میں 1 دفعہ ہو گیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ شدت اس کی جو ہے وہ میگرین سے زیادہ ہوتی ہے. علامتی طور پہ جو انسان ہے یا پھر جو بندہ ہے، اس کی آنکھیں، اس طرف کی آنکھیں وہ سرخ ہوئی ہوں گی، اور اس طریقے سے کافی ڈس ایبلنگ سمٹمز ہو سکتی ہیں اس کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کلسٹر ہیڈ ایک کا، تو کیا اس سے جو آنکھ سے پانی بہہ سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک آنکھ کو ہی متاثر کرے گا. اگر یہ آج ہوا ہے کسی مریض کو اور ایک دوسرا جو اس کا اٹیک ہے 6 ماہ کے بعد ہو رہا ہے، تو یہ اسی آنکھ کو ہی متاثر کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ناک میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، چھینکیں آ سکتی ہیں، کوئی الرجی کی سمٹمز ہو سکتی ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل یہی بات ہے. کلسٹر ہیڈ ایک بے شک بہت کم ہے، لیکن اس کی جو علامات ہیں یہ ساری کی ساری اسی میں شامل ہوتی ہیں، اور بالکل میگرین کے ساتھ ہی یہ یعنی کہ ویسے ہی پریزنٹ کرتا ہے ہمارے پاس ہی. تو اس لیے اس کی بھی جو تشخیص ہے وہ بر وقت لازمی ہے، اور اس کا بھی علاج بر وقت لازمی ہے. اچھا، مائیگرین اور کلسٹر ہیڈ ایک کے علاج میں کیا ڈیفرنس ہے؟ شروع میں جو ایکیوٹ ٹریٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ فوری جو طبی امداد ہے، وہ تو یہ ہے کہ پین کلرز ہی لگاتے ہیں ہم، یعنی کہ جو درد کچھ کرنے والی دوائیں. اس میں بس 1-2 دوائیوں کی فرق آ جاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ میگرین کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پاس سوماٹیک کی گولی اپنے پاس رکھیں، وہ 2 گولیاں پاس رکھیں، اور جب درد ہو رہا ہو تو لے لیا کریں. اس کے علاوہ بروفن بھی لے سکتے ہیں یا پھر کوئی اس طریقے کی کوئی چیز لے سکتے ہیں. اب اس میں جو علاج 2 طرح کا ہوتا ہے ان میگرین کا اور کلسٹر ہیڈ ایک ٹائپ کا، کیونکہ یہ ایسے سر کے درد ہیں جو کہ ختم نہیں ہوتے، یہ پوری زندگی رہتے ہیں. اور یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مریض کو اگر آج ہوا ہے تو اس کو پھر شاید 1 ہفتے کے بعد دوبارہ سے ہو جائے اگر ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم پروفائلیکسس کہتے ہیں، یعنی کہ ہم گولیاں اس کو دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ آگے درد ہونے سے بچے. تو اس مد میں بھی میں اپنے جو سننے والے سامعین ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گولیاں یا پھر جو ٹیبلٹس اس کے درد کو جو ہے وہ آگے سے بچنے کے لیے ڈاکٹر نے دی ہوتی ہیں آپ کو، ان میں کمی یا بیشی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنی چاہیے، وہ مسلسل استعمال کرنی چاہیے. اور جب بھی ایسے قسم کا ایک اٹیک ہو تو فوراً سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں پروفائلیکسس کا ذکر کیا، یہ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ پروفائلیکسس بالکل سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ جیسے میگرین میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی مسلسل کوئی علاج نہیں ہے، مکمل علاج نہیں ہے. اور اگر آج ہوا ہے تو موسٹ پروبیبلی یہ آپ کو 1 مہینے کے بعد یا شاید 15 دن کے بعد ہو جائے. تو اس کو بچانے کے لیے ہم کچھ دوائیاں دیتے ہیں مخصوص قسم کی، جو کہ ہمیں اس بات کی وہ
سیٹسفیکشن دیتی ہیں کہ ابھی نیکسٹ کوئی اٹیک نہیں ہوگا اس کا، تو وہ دوائیاں ہم کم مقدار میں جاری رکھتے ہیں، کنٹینیوز رکھتے ہیں، اور تاکہ مریض بھی جو ہے نیکسٹ اٹیک سے بچا رہے. یعنی کہ یہ بچاؤ کی ایک ترکیب ہے کہ اس کو استعمال کر کے یا اس کو فالو کر کے اپنے آپ کو ان مخصوص علامات سے بچایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں ٹینشن ہیڈ ایک کی طرف. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے. ہمارا جو یوتھ کا طبقہ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، ان کے سٹریس کے مسائل، انزائٹی، ڈپریشن کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ایک نوجوان جو اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے ڈفرینٹ طرح کے مسائل ہیں، اس کے گھریلو مسائل ہیں، اس کے اس پارٹیکولر انوائرمنٹ کے مسائل ہیں. تو اس پہ ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ ٹینشن ہیڈ ایک کی اور کیا کیا وجوہات ہیں، جس میں ایک سٹریس کا فیکٹر ہے، انوائرمنٹ کا فیکٹر ہے، سوشل فیکٹر ہے، یا کوئی اور اس کا اپنا ایک ذہن، یا یہ جو عمر ہے یہ پارٹیکولرلی زیادہ پرون ہوتی ہے ڈفرینٹ طرح کے جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں اس کو متاثر کرنے کی. تو اس میں مزید ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے. ایک اسلامی کنٹری ہونے کے باوجود انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ٹینشن ٹائپ ہیڈیکس ہیں، ان کی جو مین وجہ ہے ہمارے ملک میں وہ معاشرے میں تناؤ، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈپریشن، انگزائٹی، ایسی جو علامات ہیں یہ ہماری ینگ جنریشن میں وہ بتدریج دن بدن بڑھ رہی ہیں. روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے کیسز ڈپریشن کے آ رہے ہیں، کتنے کیسز انگزائٹی کے آ رہے ہیں، کتنے کیسز روزانہ نیو آن سیٹ ہیڈیک یعنی کہ نئے آئے ہوئے سر درد کے ہمارے پاس موصول ہو رہے ہیں. تو اس میں بالکل ینگ پیپل لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مین وجہ ہے وہ معاشرے میں بے روزگاری ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کی کمی، گھریلو مسائل ہیں، ڈومیسٹک ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ معاشرے میں ناانصافی یا پھر ہو گئی اس طریقے کی. اس میں گورنمنٹ کے بھی جو ہے وہ کچھ مسائل آ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. ینگ جو لوگ ہیں جن کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے ان کو روزگاری نہیں مل رہی بالکل ہی، تو اس طریقے سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو شدید قسم کے سر درد کے ساتھ آتے ہیں، پریشانی کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ پھر ان پوری زندگی ان کے ساتھ کنٹینیو رہتی ہے. اچھا، ڈپریشن میں سر درد ہو سکتا ہے یا انزائٹی کا پیشنٹ جو ہے وہ سر درد کے ساتھ ہمارے پاس آ سکتا ہے؟ بہت زیادہ کامن ہے، اور تقریباً بے شمار پیشنٹ، تقریباً ہر کوئی پیشنٹ جس کو ڈپریشن، انگزائٹی یا پھر ایسے کوئی مسائل ہوں وہ سر کے درد کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اور یہ ایسے سر کے درد ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہوتے، یعنی کہ مسلسل رہ رہے ہوتے ہیں ان کو، اور ان کا کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے. اس کا جو علاج ہے وہ اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ یہی ہے کہ اپنے گھریلو ڈومیسٹک جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس کو ایک ریلیکس انوائرمنٹ بنائیں. آپس میں جو ہے وہ گفتگو کو، کوآرڈینیشن کو وہ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو بے روزگاری کے مسائل ہیں تو وہ باہم مشورے سے یا پھر ایک دوسرے کی مدد کر کے اس کو کلیئر اپ کیا جائے. اگر گھر میں کوئی پریشانیاں ہیں تو اس کو آپس میں مل کے بیٹھ کے ان کو حل کیا جائے. اور سب سے اوپر کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے اس کا حل وہ اسلام میں ہی ڈھونڈنا چاہیے، نماز میں ڈھونڈنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ڈھونڈنا چاہیے اس میں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سامعین ایسے سر کے درد کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ افہام و تفہیم، رواداری، برداشت اور معاف کرنے کی صفت کے ساتھ ہم بہت سی بیماریوں بشمول ہیڈ ایک یعنی کہ سر درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ہیلتھ ٹائم. آپ کا میزبان ڈاکٹر عثمان غنی آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مہتاب احمد. یہ پروگرام آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے نشر کیا جا رہا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ہیڈ ایک پر یعنی کہ درد سر پر. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک قسم رہ گئی ہے ابھی ڈسکس کرنے کی، وہ ہے ڈرگس کے اوور یوز کی وجہ سے، کہ بے جا استعمال دوائیوں کا کیا جاتا ہے. یعنی کہ جس طرح ہمارے استعمال میں بہت کامن ہے ڈسپرین کی ٹیبلٹس، پیراسیٹامول کی ٹیبلٹس، اس طرح مختلف جو ٹیبلٹس ہیں، مختلف طرح کی جو گولیاں ہیں، ان کو مریض جو ہیں یا ہمارے جو سامعین ہیں وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ہی خود لیتے رہتے ہیں، اور ایک عرصے تک لیتے رہتے ہیں،
اور اس طرح کی جو اور بھی دوائیاں ہیں وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر لے رہے ہوتے ہیں. اور جو پیراسیٹامول کی جو گولی ہے وہ ٹھیک ہے درد کے لیے ضرور استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر بھی اسی کو ہی بار بار لیا جائے یا اسی کو ہی بار بار آزمایا جائے. تو اوور یوز آف ڈرگس جس وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا ہے، یا اوور یوز آف ڈرگس کی وجہ سے جو ہیڈ ایک ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ویسے بھی شروع سے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے جو کہ سیلف میڈیکیشن کافی زیادہ عام ہو چکی ہے، اور لوگ بغیر پرسکرپشن کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنی دوائیوں کو، میڈیکیشن کو، اور اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بینیفیشیل نہیں ہوتا کسی طرح کا بھی، یعنی کہ فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ ہارمفل ہی ہوتا ہے. کیونکہ جو ہر میڈیسن ہے، کوئی بھی دوائی ہے، کوئی بھی ٹیبلٹ ہے، اس کی اپنی ایک رینج ہے، اس کی اپنی ایک مقدار ہے مخصوص قسم کی. اس مقدار سے اوپر نہ تو وہ آپ کا درد ٹھیک کرے گی اور نہ ہی کوئی آپ کو ایکسٹرا فائدہ دے گی. اس میں یہ ہے کہ اپنے سامعین سے میں گزارش یہی کروں گا کہ جس مقدار میں دوائی کوئی پرسکرائب کی گئی ہے اسی مقدار میں آپ استعمال کریں. اور اگر آپ کو ان کیس اس دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تو کائنڈلی آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. اپنے ڈاکٹر سے نہیں، یا پھر کوئی قریب ہی اگر آپ کو مستند فزیشین ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے رجوع کر لیں. کیونکہ ایسے خود سے سیلف میڈیکیشن کرنا، خود سے میڈیسن کی ڈوز بڑھانا، یہ آپ کو کوئی اس میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اس کا الٹا زیر ہارمفل ہوگی، اور اس کے جو ہے نا وہ کچھ ضرر نقصانات بھی پاسبل ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسی اگر کیس کو سامنے رکھیں کہ ڈرگ اوور یوز کی وجہ سے جو ہیڈ ایک ہو رہی ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ لے رہا ہے بار بار پیراسیٹامول کی ٹیبلٹس فار ایگزامپل، تو اس سے وہ لے تو رہا ہے کہ اس ہیڈ ایک سے بچ سکے، لیکن اس کا ہیڈ ایک تو اس سے بڑھتا رہتا ہے. تو اس میں پھر کیا تراکیب ہوتی ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہو سکے؟ اس میں یہی ہے کہ اگر اس کا درد بڑھ رہا ہے ایک میڈیسن لینے کے باوجود، پہلی تو بات یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن کبھی بھی اپلائی نہ کریں. نیور یوز سیلف میڈیسنس. خود ان کی ڈوز بھی انکریز نہ کریں اور خود وہ ان کی ڈوز ایڈجسٹ بھی نہ کریں. آپ فوراً سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے مختلف ہمارے پاس علاج ہیں. ایک تو یہ کہ ہم دوائیاں جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، دوائیاں نئی طرح کی دوائی ٹرائی کرتے ہیں، دوائی کی مقدار بڑھا دیتے ہیں دیکھتے ہوئے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم میڈیسن کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی ایسے طریقے ہیں جس سے ہم سر میں درد کو کم کر سکتے ہیں. ریلیکسیشن تھراپیز ہیں، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپیز ہیں، اور کچھ سیشنز ہیں ہمارے. اگر کسی کو اسٹریس ہیڈیک ہے تو اس کا وہ تو بیسیکلی آپ کی دوائیوں سے کمپلیٹلی ٹھیک تو نہیں ہونے والا نا. اس کو تو آپ نے اپنے طریقے سے ٹھیک کرنا ہے، اس کو اپنی ریلیکسیشن سے کرنا ہے، خود ڈسکس کر کے کرنا ہے. اور یوزلی ہم سائیکولوجسٹ کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا دخل اندازی کریں، کچھ سیشن کریں اور اس کو تھوڑی جو ٹینشنز ہیں، ڈومیسٹک ایشوز ہیں، ان سے باہر نکالیں. یعنی کہ سر درد کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے لیے ملٹی ڈسپلنری اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز جو ہیں، ڈفرینٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ انوالو ہوتے ہیں، اور تاکہ مریض کو جلدی سے بہتر کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سر درد کے ساتھ کچھ مخصوص بیماریوں کو بھی جوڑا جاتا ہے یا ان کے ساتھ ان کا بہت کلوز ایسوسیشن ہے، وہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں؟ اس میں اگر ہم آپ کے سوال کو دو طرح سے ڈیوائڈ کر لیں، تقسیم کر لیں، یہ نہیں کہ ایک یہ کہ کون سی بیماریاں سر میں درد کراتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا کیا آگے نقصانات ہو سکتے ہیں. اس میں جو موسٹ کامن ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں پریویل کر رہی ہے بیماری، وہ آپ کی بلڈ پریشر کی بیماری ہے. یعنی کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہونا یہ بہت ہی عام قسم کی علامت ہے. اور تقریباً یہ 90 سے 95% لوگوں میں جب بی پی نارمل سے 20% زیادہ بڑھ جائے تو سر میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کا پہلی بات تو یہ ہوگی. اس کے علاوہ مختلف اور بیماریاں جیسے پرانا فالج ہے کسی کو، مرگی ہوئی ہے کسی کو، دل کی بیماریاں، جا کے کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تو جمع ہو گیا تو اس میں بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. اس میں شوگر والے مریضوں میں بھی ہیڈ ایک ہونا ایک نارمل سی چیز ہے. اس میں آپ کی جو شریانیں ہیں وہ تھن ہو جاتی ہیں، پتلی ہو جاتی ہیں، تو اس طریقے کی وہ ٹرانسمیشن نہیں ہوتی
جو کہ ہارٹ اٹیک کاز کرا سکتی ہے. اب آتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی سر میں درد ہو رہا ہے تو کیا کیا پاسبل چیزیں ہیں کہ وہ انسان کو سوچنی چاہیے کہ مجھے یہ ہو سکتی ہیں. جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بہت زیادہ شدید سر میں درد ہے تو جو بیماری ہے وہ فالج ہو سکتا ہے اس کو, اور فالج بھی اس طرح کا جس میں شریان پھٹ جاتی ہے, جس کو ہم بلیڈ کہتے ہیں, یعنی کہ سیریبرل بلیڈ, دماغی بلیڈ ہو سکتی ہے اور فالج ہو سکتا ہے اس کو. یہ ایک ایسا ایفیکٹ ہے جس سے ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے, کیئرفل رہنا چاہیے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اتنا سر میں درد ہو رہا ہے تو گھر میں نہ بیٹھیں, فوراً سے جو ہے وہ اپنے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جا کے رجوع کریں کہ اتنا شدید قسم کا سر میں درد ہے. اس کے علاوہ مرگی جب ہوتی ہے تو اس میں بھی شروع میں آپ کو بڑا شدید قسم کا درد ہو سکتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں میں خدا نہ کرے جیسے برین, کوئی SOL برین ہم ان کو کہتے ہیں, کوئی دماغ میں جب کینسر ہوتا ہے تو دماغی رسولی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کا سر میں درد کرا سکتی ہے. ایک بندے کو اگر مسلسل سر میں درد ہے جی, کوئی 1 سال سے ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا, تو اس کو لازمی اپنے معالج سے رجوع کروانا چاہیے. وہ آپ کو CT اسکین وغیرہ کروائے گا اور بتائے گا کہ شاید کوئی رسولی وغیرہ تو نہیں پڑی ہوئی, جس میں ہم عموماً اپنی زبان میں اس کو برین کا کینسر کہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتی ہے. ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نظر کی کمزوری یہ بھی سر درد کا ایک بڑا ذریعہ ہے. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مریض سر درد کی کمپلین کرتا رہتا ہے ایک عرصے تک, 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ, لیکن اس کا جو سر درد ہے وہ دوائیاں لینے کے باوجود سیٹل نہیں ہو پاتا. تو پھر عموماً ایسے پیشنٹس کو ہم آنکھوں کے معائنہ کے لیے, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو آنکھوں کا معائنہ کرتے ہیں, ان کے پاس بھیجتے ہیں, آئی اسپیشلسٹ جن کو کہتے ہیں. تو اکثر یا ایک بڑی جو تعداد ہے ان میں نظر کی کمزوری یا VN کی کمزوری سامنے آتی ہے. تو جب ان کو گلاسز لگتی ہیں یا ان کے مخصوص نمبر کی اینکیں پہنائی جاتی ہیں تو ان کا جو سر درد ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اپنے مہمان ڈاکٹر مختاب احمد صاحب سے اس پر بھی ہم ان کی رائے لینا چاہیں گے. آپ کا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی, اسپیشلی چھوٹے بچوں میں. چھوٹے بچوں کی نظر تقریباً 90% دفعہ سر میں درد کی وجہ سے ہی تشخیص ہوتی ہے اس کی. یعنی کہ ایک چھوٹا بچہ ہے فار ایگزامپل 8 یا 9 سال کا, تو وہ کہے گا کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے جی, کافی عرصے سے درد ہو رہی ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ساتھ عموماً وہ یہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں پہ برڈن بھی پڑتا ہے, بوجھ بھی ہوتی ہے. تو اس میں جو بہت ہی موسٹ کامن وجہ ہے اس کی, وہ سر میں درد کی وہ آنکھوں کی کمزوری ہو سکتی ہے, نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے. تو ویک آئی سائٹ اس کا جو پہلا جو علامت ہے وہ ہے ہی آپ کا ہیڈ ایک. اس لیے جو بھی چھوٹے بچے ہیں اور اسپیشلی جو کہ بڑے جو ہے قریب ہو کے کتابیں پڑھتے ہیں, عموماً تو یہ ہے کہ 5 یا 6 فٹ کی دوری سے پڑھنا چاہیے, لیکن ایک جو آپ کا بچہ ہے وہ بالکل آنکھوں کے قریب کر کے وہ کتابیں پڑھ رہا ہے, مسلسل سر میں درد کی علامت بتا رہا ہے آپ کو, اس کے ساتھ ساتھ وہ آنکھوں میں برڈن کی بھی وہ کمپلین کر رہا ہے, تو آپ لازمی اس کا ورک اپ کروائیں, اس کو سوچیں کہ اس کو کوئی نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے. اچھا, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا اسکول پڑھنے والے بچوں کے حوالے سے, تو اس میں پڑھتے ہوئے روشنی کی مناسب مقدار کا ہونا بھی ضروری ہے. کہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹارچ کے ساتھ پڑھتا ہے, کوئی فون لائٹ کے ساتھ پڑھتا ہے, یا روشنی کم ہوتی ہے, تو اپنے کمرے میں 2 یا 3 بلب یعنی کہ مناسب روشنی کا انتظام ہونا چاہیے, تاکہ آپ کی جو نظر ہے اس پہ بوجھ نہ پڑے, اس کو ایک مقدار سے زیادہ کام نہ کرنا پڑے. تو یہ بھی ہمارے سامعین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارا مستقبل ہیں, ان کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے, ان کو سر درد سے بچانے کے لیے اور ان کی نظر کو بہتر رکھنے کے لیے اور صحت مند رکھنے کے لیے, ان کا جو روم ہے پڑھائی والا اس میں روشنی کا ایک مناسب انتظام ہونا چاہیے, تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر رکھ سکیں اور ہیڈ ایک سے بچ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ معاشرتی پہلو بھی ہیں سر درد کے, جیسا کہ ہم وہ کہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن دوبارہ ہم اس مخصوص سوال کی طرف آتے ہیں کہ کون سے ایسے معاشرتی پہلو ہیں جن کو آپ بالخصوص جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے. اچھا, اس سوال سے پہلے میں جو آپ کا پچھلا سوال تھا اس کو تھوڑا سا امینڈمنٹ اس کی کر لوں. اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو معذرت کے ساتھ آپ نے مس کر دی ہے, وہ ہے آج کل کے دور میں موبائل فونز اور لیپ ٹاپس.
یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹرز، ان کی جو سکرینز ہیں جب یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے اسپیشلی، ویسے تو بڑوں میں بھی کاز کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے جب یوز کر رہے ہیں تو وہ بالکل اپنے سامنے انہوں نے سکرین رکھی ہوتی ہے اور اس کی برائٹنیس بھی انہوں نے تیز کی ہوتی ہے. یہ ڈائریکٹلی آپ کی آنکھوں پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا تھا ان کو. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ والدین کو اس کے حوالے سے بہت ہی میٹیکولس رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی ایک تو ان کی آنکھیں بھی خراب کر سکتا ہے، نظر میں کمزوری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کو بتدریج ان کا جو برین ہے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے کہہ رہے ہیں جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور پورا دن وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں فون. تو اس لیے فون کا جو یوز ہے، لیپ ٹاپ کا یوز یا پھر جو ٹیبلٹس ہیں ان کا یوز جو ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے. اگر آپ یوز کر بھی رہے ہیں تو آج کل کے فونز میں اسپیشل فیچر آ گئے جن میں کوئی نائٹ موڈ آج کل آیا ہوا ہے جو کہ اسپیشل طرح کے جو وہ سافٹ ویئرز ہیں وہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ برائٹنیس جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو رہی ہے، اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں پہ نہیں لگتی، تو وہ بے شک موڈ آن کر لیں. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ اسپیکٹ ہے جس پہ والدین کو اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے وہ سوچنا چاہیے. جی بالکل، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ہم بالکل ایگری کرتے ہیں. یہ انتہائی ایک اہم پہلو ہے اور اس میں جو ہمارے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور جو بچوں کی جو صحت ہے اس کو مد نظر رکھیں. اگر وہ ان کی اسی طرح اچھی تربیت کریں گے اور ان پر نظر رکھیں گے اور میانہ روی کے ساتھ اگر ان کی تربیت کریں گے تو یقینی طور پر وہ مختلف معاشرتی، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچ پائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب ایسے اور کون سے معاشرتی پہلو ہیں جن کا ذکر آپ نے ابھی کرنا ہے؟ اس میں معاشرتی پہلو میں تو جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جیسے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہمارے ایجوکیٹڈ جو نوجوان ہیں وہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں ایسے، ڈومیسٹک ایشوز، گھریلو جو معاملات ہیں، شادی کے ایشوز ہیں، چھوٹے جو بچے ہیں ان میں آج کل جیسے معذرت کے ساتھ جیسے افیئرس ہیں یا پھر بچے بچیاں آپس میں فونز پہ باتیں کر رہے ہیں، اس طریقے سے ان کو بھی انگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، وہ بھی بیماریاں ہو رہی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ایسے اسپیکٹس ہیں یا معاشرتی پہلو ہیں جن کو ہم نے سوچنا چاہیے اور سر میں درد کی ایک امپورٹنٹ وجہ تعبیر کرنی چاہیے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک سامعین موجود ہیں، ان سے ہم سوال لینا چاہیں گے اور اس کو پھر اپنے ڈاکٹر صاحب جو ہمارے مہمان ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شو باقاعدگی سے سنتا ہوتا ہوں، مطلب کافی اچھی چیزیں آپ بتاتے ہوتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سر میں درد ہوتا ہے اور زیادہ تر تب ہوتا ہے جب میں سو کے اٹھوں، یا پھر اس طرح ہوتا ہے جب میں زیادہ تر موبائل استعمال کروں یا زیادہ کتابیں پڑھوں تب سر میں درد ہوتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میری آنکھیں بھی سوج گئی تھیں بالکل سر درد سے، اور پھر میں نے پیراسیٹامول لی تھی لیکن آرام نہیں آیا. اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی آنکھوں میں پانی بھی آ رہا تھا میرے، اور ساتھ یہ ہوتا تھا کہ نظر بھی لگتا تھا کہ جیسے میری کمزور ہو گئی ہے. تو میری رہنمائی کیجیے کہ کیا ہوا ہے. اچھا، آپ اپنا نام بھی بتائیے گا پھر. میرا نام عثمان ہے، میں میرپور ذات کشمیر سے بات کر رہا ہوں. تھینک یو عثمان صاحب. جی. آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، تو اس میں دو طرح کی علامات کا انہوں نے ذکر کیا جن کا ہم ذکر آلریڈی کر چکے ہیں کہ آنکھوں کا سوج جانا، آنکھوں سے پانی آنا، سر درد ہونا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ زیادہ یوز کرتے ہیں اسکرین کا اور ساتھ کتابوں کا. تو آپ ہمارے سامعین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی، جیسے کہ میں آگے بھی گزارش کر چکا ہوں، سارے فیکٹرز انہوں نے بتا دیے ہیں. زیادہ فون یوز کرنا جو کہ آپ کی آنکھوں پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اثر انداز کرے گا اور وہ اس کی وجہ سے آپ میں سر میں بھی درد ہوگا. اور میں تو ان کو یہ پروگرام کی وساطت سے یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو آئی سائٹ ہے اس کو بھی چیک کروا لیں، اور موسٹ پروبیبلی وہ ویک ہوگی، یعنی کہ آنکھوں کی جو نظر کی کمزوری ہے وہ شروع میں ایسے ہی پریزنٹ کرتی ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ فیکٹرز بھی ہیں، جیسے کہ آپ فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، لائٹ آپ ڈائریکٹلی آنکھوں پہ وہ لگوا رہے ہیں، تو یہ آپ کی آنکھوں کو ڈائریکٹلی متاثر کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے سر میں درد ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بالکل پروگرام میں کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ابھی جو ہیڈ ایک ہے اس کی تشخیص پہ بات کرنی ہے. تو تشخیص یا ڈائگنوزس جس کو کہتے ہیں، جہاں تک مجھے پتہ ہے یا جہاں تک میرا خیال ہے، تو اس کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت عموماً نہیں پڑتی،
کہ مریض جو علامات بتا رہا ہوتا ہے اس پہ ہی اس کی تشخیص ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا کچھ ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں تو. اس میں یہی ہے کہ مریض کی جو مکمل ہسٹری ہے، یعنی کہ مریض سے ہم جو سوالات پوچھتے ہیں ہمیں تقریباً اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو سر میں درد ہے وہ کس نوعیت کا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان، ایک ینگ لڑکا ہے، وہ 25 سال کا، وہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے وہ 15 دن سے 2 ہفتے سے کافی سر میں درد ہے، تو مجھے نہیں جا رہا بالکل، نہ ہی نیند آ رہی ہے، کافی پریشانی ہو رہی ہے، سر میں درد رہتا ہے، غصہ آتا ہے، اور طبیعت میں جو ہے وہ ویسی روانی نہیں رہی. مزید اس سے پوچھنے پہ وہ بتاتا ہے کہ میرے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں، فائنینشیل ایشوز بھی ہیں. تو اوبویسلی اس جو سر کا درد ہے اس کی جو مین وجہ اس کی انگزائٹی، ڈپریشن اور گھبراہٹ یا پھر اس طرح کے علامات ہیں، جو کہ اوبویسلی اس کی جو ہے وہ اخراجات کی کمی کی وجہ سے بھی ہیں اور گھریلو مسائل بھی ہیں. جب ہم اس کی روٹ کاز یعنی کہ اس کی وجہ کو ٹھیک کریں گے، اس کے گھریلو معاملات کو سیٹل کریں گے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم کچھ میڈیسنز دیں گے وقتی طور پہ جو کہ اس کو ٹھیک کریں گے. اس کے علاوہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پیشنٹ مریض آپ کے پاس آیا یا پھر کسی بھی سامعین کو جو سر کا آدھے سر کا درد ہے تو ان کو میگرین سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی سر کا درد اگر کافی عرصے سے جاری ہے، مسلسل ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں آپ کو مل رہی، تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ فوراً سے آپ اپنے فزیشین کو چیک کریں لازمی، کیونکہ ایسے سر کے درد میں کوئی نہ کوئی چیز عموماً نکل ہی آتی ہے، اور اس کے لیے پھر ہم عموماً سی ٹی اسکین وغیرہ کرواتے ہیں یا پھر ٹیسٹ وغیرہ کروا کے ڈائگنوز کرتے ہیں. ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے. ہمیشہ سے مستند فزیشین، مستند ڈاکٹر سے مشورہ لے کے ہی سر کے درد کی دوائی استعمال کریں. نہ ہی آپ کوئی ایڈیشنل دوائی استعمال کریں، نہ ہی پہلے سے موجودہ دوائی کی جو وہ مقدار زیادہ کریں. سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو ہیڈ ٹائم اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان غنی کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے ڈاکٹر مہتاب احمد. آج کا ہمارا ٹاپک تھا سر درد یعنی کہ ہیڈ ایک. اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ نے خود سے ایک لمبے عرصے کے لیے دوائیاں نہیں لینی درد والی، کیونکہ اس کے مختلف طرح کے نقصانات جس میں جگر اور گردوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے ان کا جو پڑھائی کا نظام ہے وہاں پراپر لائٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بھی فیکٹرز ہیں، انوائرمنٹ کے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جس میں معاشرتی بے روزگاری اور عدم توازن، معاشرتی عدم توازن اور ناانصافی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں ان کو بھی حل کرنا چاہیے. اور اپنے آپ کو جو ایکسٹرا سٹریس ہے یا برڈن ہے اس سے بچانا چاہیے، تاکہ ہم ہیڈ ایک کا یا درد سر کا شکار نہ ہوں اور اپنے آپ کو بہتر رکھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو نظر ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی آنکھوں کو بھی صحت مند رکھنا چاہیے. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے ڈاکٹر مہتاب احمد. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ناصر علی خان صاحب. اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان غنی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.